आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान, जिसका सीज़न 3 चल रहा है और कराची के हालात आपके सामने हैं। बल्कि कराची की अगर मैं बात करूँ, मुख्तलिफ़ मकामात पे एक मजहबी जमात की जानिब से धरनों की कॉल की गई थी, लेकिन कल के बाद जो सूरत हाल है वो कशीदा होती नज़र आ रही है। बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में धरने के जो सिलसिले हैं वो जारी और सारी हैं। हिकमत अमली हो रही है, एप्लीमेंट हो रही है, मुशावरती इजलास भी हुआ पाराचनार में। लेकिन क्या होने वाला है और क्या होगा, वहाँ पर कीमती जानों के नज़राने पेश किए पाराचनार वालों ने। अगर पाराचनार की बात की जाए तो नाज़रीन किराम, हम 12 सालों से देखते आ रहे हैं कि वहाँ के लोग मजलूमियत की दर्जे पर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर गले काटे जाते हैं, लाशों को पामाल किया जाता है। ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों की इस तरह से नस्ल कुशी कर रहे हैं? और अगर हम बात करें फ़लस्तीन के मुसलमानों की, तो वहाँ पर भी जारी है। आज भी हमले किए गए वहाँ पर। वहाँ तो रोज़ाना की बुनियाद पर लाशें उठाए जा रहे हैं। क्या होने वाला है इस दुनिया में? कब मुसलमान महफूज होगा? आज हम बात करेंगे पाराचनार की और फ़लस्तीन के मुसलमानों की, कि कब तक जुल्म और बर्बरियत हम सहते रहेंगे। ये जो धरनों का सिलसिला एक दफ़ा शुरू हुआ है कराची में, ये कैसे थमेगा? कौन से मुतालबात हैं उन लोगों के जो मुतासिरीन हैं, उनके मुतालबात पूरे होने तक ये धरने ख़त्म नहीं होंगे। आज हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बैनुल मज़ाहिब पे बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे भी आपने इनको मुलाहिज़ा किया, बाखबर पाकिस्तान का हिस्सा है। जब जब कोई भी ट्रांजिशन होती है मज़हब के हवाले से या किसी भी मौजू पे, तो आपको हम मदऊ करते हैं और आप बेखौफ़तर होकर तशरीफ़ लाते हैं। अल्लामा अतहर हुसैन मशहदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब, अल्लामा साहब कैसे मिजाज है? बहुत शुक्रिया कि क्योंकि कीमती वक्त था, आपका आना हमारे लिए बहुत खुश आइन साबित होगा। इनके साथ ही नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया की जीनत हैं और मैं बात करूं कि इतना प्यारा बोलते हैं कि आपके लाखों नहीं करोड़ों फ़ैन हैं, हक की बात करते हैं और यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हसन बेग हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। हसन भाई कैसे मिजाज हैं आपके? इनके साथ ही रूह रवा हैं, बाखबर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी है, सोशल एक्टिविटी से ताल्लुक़ रखते हैं और समाजियात पे आपकी बड़ी काविश है। मोहतरम जनाब असलम परवेज़ भाई, असलम भाई कैसे मिजाज हैं? अलामा साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। लोग कह रहे हैं कि कुछ होने वाला है, क्योंकि ये धरनों का सिलसिला एक दफ़ा पहले भी शुरू हुआ था, एक दफ़ा फिर शुरू होता हमें नज़र आ रहा है। क्या मुतालबात हैं उन लोगों के और आपकी क्या हिकमत अमली है, नाज़रीन को बताइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल जज़ाउल ihसान इल्ला ihसान। बहुत शुक्रिया अब्रार भाई, आपकी ट्रांसमिशन माशाल्लाह बहुत कामयाब और बहुत आला होती है, नाजरीन तक हक़ाइक़ को पहुँचाने का वसीला होती है। आपको और आपकी टीम के तवज्जुह से नाजरीन तक पैगाम पहुँचा रहा हूँ। पाराचनार का मसला आज का मसला नहीं है, ये बड़ा कदीम मसला है और उसका बुनियादी सबब ये है कि पाराचनार के साथ अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 70 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये वो बॉर्डर है पाकिस्तान का कि जो पाकिस्तान की रियासत के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि ये वहाँ के जो लश्करी हैं, तालिबान मिजाज लोग हैं, उनके कंट्रोल में है। सबसे बुनियादी मसला ये है, यानी पाकिस्तान की जोग्राफी हुदूद की जो पासदारी है, उसके पासदार जो हैं उन्होंने वहाँ पर तवज्जो नहीं रखी। इसको भी इसी तरह सील होना चाहिए, इसी तरह महफूज होना चाहिए जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर महफूज है। हिंदुस्तान से कैसे कोई नहीं आ पाता यहाँ, या जहाँ से हिंदुस्तान कैसे कोई नहीं जा पाता। अफगानिस्तान का बॉर्डर ऐसा लावारिस है कि जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जैसे चाहें उसको इस्तेमाल करें दहशतगर्द। ये है इसका बुनियादी मसला। चूँकि वहाँ पासदार जो हैं, हमारे मुहाफिज जो हैं, उनकी गफलत है, कोताही है। पाराचनारियों ने
اس بارڈر کی حفاظت کئی بار کی ہے پاکستان کے لیے، بارہا کی ہے، بار بار کی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہمارے لیے خطرہ ہے وہ پارا چنار ہے، لہٰذا ان پر مسلسل دباؤ رکھتے ہیں، ان کا قتل عام کرتے ہیں، ان کو محصور کرتے ہیں۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، آج 82 دن ہو چکے ہیں اس کو چاروں جانب سے محصور کیا ہوا ہے تکفیریوں نے۔ نہ یہ سنی مسئلہ ہے، نہ یہ شیعہ مسئلہ ہے، نہ زمیں کا تنازع ہے۔ جیسے پاکستان میں کراچی کی صورتحال دیکھیں، کراچی میں جتنے بھی پختون آئے ہیں 99% قبضے کی زمین پہ بیٹھے ہیں، تو کیا وہ زمین ان کی ہو گئی؟ اسی طریقے سے ریاست نے نرمی کی، ان کی ایک لحاظ سے کہنا چاہیے کہ سرپرستی رہی، وہاں سے لشکر آتے رہے اور یہاں قبضے کرتے رہے، تو قابض تو وہ ہیں، یہ تو متاثر ہیں۔ لیکن علامہ صاحب پختونوں کی جہاں تک آپ نے بات کی تو پختون تو کراچی میں اپنا کاروبار کرتا ہے، اس کی تو اپنی جگہ ہے، اگر آپ اغوانی کہیں تو میرے خیال سے یہ اب ٹھیک ہوگا، کیونکہ اغوانی اور پختونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ پھر وضاحت کر دوں، ایسا نہیں ہے، افغان تو ٹوٹل ہی بیٹھا ہے قبضے پر، لیکن پختون جو آیا یہ پہاڑوں پہ جو بیٹھے ہیں یہ خرید کے بیٹھے ہیں، اورنگی میں خرید کے بیٹھے ہیں، قصبہ میں خرید کے بیٹھے ہیں، ہائی وے پہ خرید کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو آپ کا سہراب گوٹ ہے، ہاں ابو الحسن اصفہانی روڈ ہے، یہاں جتنے فلیٹس تھے الاعظم کے وہ سارے مہاجرین کے، لیکن جو اغوان کیمپ اغوان کیمپ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر تو ٹوٹل اغوانی ہی تھے۔ منگو پیر کی بات کی جائے، نواحی علاقوں کی بات کی جائے، ہائی وے کی بات کی جائے، سپر ہائی وے پہ بات کی جائے، وہاں پر سندھی بلوچ ہر جس کو جو ملتا ہے وہ اس کو لے لیتا ہے۔ لیکن پختونوں کے لیے یہ بات کرنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا خوارج ہے۔ وہ بات ہو رہی ہے قبضے کی، کراچی پہ قبضہ پختون نے کیا، کراچی پہ قبضہ سرائکی نے کیا، کراچی پر قبضہ سندھی نے کیا، اور یہ بات سندھ کے وزیر اعلیٰ کے الفاظ ہیں کہ صرف مزار قائد چھوڑ دو باقی سب دے ارباب رحیم کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ حقائق میں ٹویسٹ پیدا کر رہا ہوں، یہ حقائق ہیں۔ پارا چنار میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ کے قابض ہو چکے ہیں اور ان کا مذہب مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی انسانیت کی تذلیل نہیں بتاتا۔ جیسے غزہ اور فلسطین میں ظلم ہو کر رہے ہیں اسرائیل، امریکہ اور ان کے اتحادی مل کے، انہوں نے پانی بند کر دیا، بجلی بند کر دی، کھانا بند کر دیا، روز بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، اور اب تک لاکھوں لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، لاکھوں عمارتیں، پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے۔ امت خاموش بیٹھی ہے، انسانیت خاموش بیٹھی ہے، عالمی ادارے سے لے کر لوکل ادارے تک سب خاموش ہیں۔ سیم اسی طریقے سے جیسے اسرائیل وہاں ظلم کر رہا ہے، پارا چنار میں پارا چناریوں پر اسلام کے نام پہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے، اگر یہ زمین کا تنازع ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ وہ مسلسل آ کے مختلف یوٹیوبس کے اوپر، مختلف چینلز کے اوپر، مختلف جلسوں میں، یعنی اسلام آباد کے جلسے کے اندر بھی آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ پارا چنار کو ہم نے محصور کیا ہوا ہے، ہم بہت جلد اسے فتح کریں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ تو حکومت کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کی غفلت، خاموشی یا مجرمانہ سرپرستی، یہ ہے بنیادی سبب۔ اچھا، ان کے مطالبات کا جہاں تک تعلق ہے، وہ فقط دو مطالبے کرتے ہیں۔ پہلا ان کا مطالبہ ہے کہ شاہراہ کو کھولا جائے اور محفوظ بنایا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ افغانستان کا جو بارڈر ہے اس کو ایسے محفوظ کیا جائے جیسے ہندوستان کا بارڈر بنتا بھی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں پاکستان کے دستور کے مطابق ہیں اور پاکستان کے حفاظت کے لیے بنیادی ضرورت۔ یہ بہت آپ نے اچھی بات کہی، کیونکہ ناظرین کرام کل تک جو کچرا چننے والا تھا آج ہمیں وہ آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت نے تو ہمیشہ پاکستان کی مخالفت ہی کی۔ اگر کرکٹ میچ کی بات کی جائے تو ان لوگوں نے ہر دھرمی کی اسٹیڈیم میں کیسے پاکستان کو، اب تو کبڈی کے میدان میں بھی آپ کی بغضیت نظر آتی ہے۔ حسن بیگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، ایک بات اور رہ گئی بنیادی، جرگہ جو بیٹھ رہا ہے
وہ بنیادی طور پر مطالبہ یہ کر رہا ہے پارا چنار کے عمائدین سے، مشران سے، کہ آپ ہتھیار جمع کروا دیں۔ حسن بے کا مارتن بیان موجود ہے۔ اس کی بات مکمل جی 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 ہتھیار جمع کروا لیں۔ اب حضور جو چاروں جانب سے محصور ہوں، چاروں جانب سے غیر محفوظ ہوں، وہ ہتھیار جمع کروا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر جانبدار ہم وہاں سے بھی لیں گے۔ اب چونکہ آپ کا بارڈر محفوظ نہیں ہے، آپ نے صاف بھی کر دیا اسلحہ، تو 10 منٹ کے بعد دوسرا اسلحہ آ جائے گا۔ اس کی شیورٹی کیا ہے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلہ جو آپ نے حکومت کے سامنے رکھا، اس پہ مشاورت ہوئی؟ جی، بات چیت ابھی بات چیت جاری ہے، یعنی کہ آج پاکستان والوں کو کچھ خوشخبری ملے گی؟ ہاں، کچھ امید ہے کہ جرگے نے ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور تحریراً کی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے کئی معاہدے ہو چکے ہیں۔ بالکل ایسے کئی معاہدے ہوتے ہیں، لیکن 2-3 دن کے بعد دوبارہ سے۔ حسن بیگ بھائی، آپ کی جانب آؤں گا۔ آپ تو خیر سوشل میڈیا کے ہیرو ہیں۔ میں تمام چیزوں سے ہٹ کے بات کروں گا انسانیت کی۔ یہ شیعہ سنی دیوبندی وہابی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ گردنیں کاٹتے ہو، اور یہ کون سا اسلام ہے؟ کل تک آپ ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کل میں الیکٹرانک میڈیا دیکھ رہا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان میرے سامنے آیا۔ انہوں نے بولا کہ یہ تو مسئلہ پارا چنار کا ہے، یہ مسئلہ سندھ کا نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہوا، بڑا غیر سنجیدہ بیان تھا یہ، کیونکہ یہ مسئلہ نہ پارا چنار کا ہے نہ سندھ کا ہے، یہ مسئلہ انسانیت کا ہے۔ اور پوری دنیا میں کہیں بھی انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص اس طرح کا بیان دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، اور وزیر اعلیٰ صاحب تو بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے سوشل میڈیا پہ غلط کیمپین کی جاتی ہے کہ جو روڈ بلاکس ہوئے ہیں، اس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، وہاں پہ ہنگامہ رائی ہو رہی ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں روڈ بلاک ہوئے ہوئے ہیں آپ ادھر جا کے دیکھیں، وہاں پہ اس کو آلٹرنیٹ دیا ہوا ہے، اسکاؤٹ موجود ہے، ٹریفک کلیئر کروا رہی ہے، کسی نے ایک پتھر نہیں مارا، کسی نے ایک ٹائر نہیں جلایا۔ وہاں پہ لوگ جو ہے پورا امن بیٹھے ہوئے ہیں، صرف حق کی بات کر رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں درد رکھتے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز جو آج کل واٹس ایپ پہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں، جو بچوں کی گردنیں کاٹے جا رہی ہیں اور یوں کر کے دکھائی جا رہی ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کا بچہ ہو تو وہ جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کرے گا۔ یہ بالکل فرض بنتا ہے، ہر کسی کا فرض بنتا ہے، اور حکومت کو سنجیدہ ہونے چاہیے بحیثیت مسلمان، بالکل سب کا فرض بنتا ہے یہ۔ لیکن بات یہاں پہ صرف پارا چنار کی نہیں ہے، یہاں فلسطین کی بات ہوتی ہے مسلمان کھڑا ہوتا ہے، جہاں میانمار کی بات ہوتی ہے، برما کی بات ہوتی ہے، جہاں گجرات میں جو ہے دنگوں کی بات ہوتی ہے وہاں مسلمان کھڑا ہوتا ہے۔ تو پارا چنار پہ یہاں پہ شیعہ سنی کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہاں پہ تو بات ہونی چاہیے انسانیت کی۔ جب محسن نقوی صاحب پریس کانفرنس کر سکتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ کہاں ہوگا، تو اس کے اوپر کیوں وضاحت پیش نہیں کر سکتے؟ بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ 27 نومبر کو جو ہوا، 26 نومبر کو جو ہوا، اس کے اوپر بڑی بڑی میڈیا ٹاکس ہو سکتی ہیں، لیکن آج یہاں پر کوئی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ بولتا ہے وہ کنٹروورشل ٹاپک ہے یا میرے مسلک کے لوگ نہیں مرے۔ یہ مسلک کی بات نہیں ہو رہی، یہ امن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کہوں گا، اور بلکہ بلاگرز کو کہوں گا کہ بھائی یہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، یہ کوئی ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، کوئی اور ملک نہیں ہے۔ ہم جب کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم جب ہر جگہ کی بات کرتے ہیں، تو پارا چنار کی بات کرتے ہوئے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور لوگوں کو بولوں گا یہ سوشل میڈیا پہ جھوٹی کیمپینز بند کر دیں۔ آپ کسی بھی کیمپ پہ جائیں، وہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے، وہاں پہ عورتیں بیٹھے ہوئے، اس سخت سردی کے اندر بیٹھے ہوئے، کوئی یہاں پہ تمبو نہیں لگا ہوا، کوئی ٹینٹ نہیں لگا ہوا، کوئی آگ نہیں جلی ہوئی، وہ پھر بھی بیٹھے ہوئے۔ وہ اس وجہ سے بیٹھے ہوئے کیونکہ پارا چنار میں جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ لوگ جو ہے اس ٹیمپریچر کے اندر روڈوں پہ بیٹھ سکتے ہیں تو ایک عام آدمی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اور کب یہ آج 1 مہینے کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، یہ 2 مہینے کی بات تھوڑی ہے، یہ تو مہینوں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اور اس پہ ہمیں کہیں بھی سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اس کے بارے میں نظر نہیں آتی بات نا، تو حکومت حقائق چھپا رہی، حکومت اصلی بات چھپا رہی، حکومت کو آگے آنا پڑے گا، اپنی وضاحتی بیان دینا پڑے گا، اور لوگوں کو اس سے آگے کرنا پڑے گا۔ حسن بھائی، وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے پارا چنار کو؟ کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں کو کیا مسئلہ کیا ہے وہاں سے؟ دیکھیں، کیوں ایسا کرتے کچھ ہیں؟ قوتیں وہ نہیں چاہتی کہ شیعہ سنی ایک ساتھ بیٹھیں، کچھ قوتیں وہ نہیں چاہتی کہ اس ملک کے اندر امن ہو، کچھ قوتیں نہیں چاہتی یہاں پہ سب بھائی چارے کی طرح رہیں، وہ ساری اس طرح سے معاملات کرتے ہیں۔ آج دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ یہ کیمپین تو ہو رہی ہے کہ اہل تشیعوں کو مارا جا رہا ہے، اہل تشیعوں کو مارا جا رہا ہے۔ کوئی یہ کیمپین کیوں نہیں کر رہا مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے؟ بھائی یہ اہل تشیع، اگر کوئی سنی مرے گا یا کوئی اور مسلک کا انسان مرے گا، وہ یہ کہتا ہے کہ فلانا مرا،
پہلے آپ زبان کے نام پہ لڑوا رہے تھے, مذہب کے نام پہ لڑوا رہے تھے. کب تک ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ مذہب کے نام پہ, زبان کے نام پہ, فرقے کے نام پہ, مسلک کے نام پہ لوگ لاشیں اٹھاتے رہیں؟ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. 2024 ہے, ہم سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں, ایک دسترخوان لگاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم تو اس کے خلاف کھڑے ہوئے, اور میں تو ہر فورم پہ بات کروں گا اس کے بارے میں. علامہ صاحب کے کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ بار بار ایک بات کہہ لیں گے, مسئلہ ریاست اور ریاستی ادارے اپنے فرائض احسن طریقے سے نہیں نبھا رہے, یہ ہے بنیادی مسئلہ. پارا چنار ابھی حالیہ 82 دن ہو چکے ہیں آج. ریاستی اداروں نے اور حکومت نے انشور کیا کہ جناب یہ ہم نے راستہ کھول دیا ہے, آپ کانوائے لے کر کے آ جائیے, اس میں محافظین ساتھ میں ہوں گے, سیکیورٹی ایجنسیز ساتھ میں ہوں گی. ان کی یقین دہانی پر ہم نے ان سے کہا, یعنی پارا چناریوں نے ان سے کہا کہ حضور ایک گاڑی لے کر کے آئیں. نہیں, انہوں نے کہا جتنے ہیں سب لے کر کے آئیں. اب 150-150 گاڑیوں کا کانوائے آ رہا ہے. دہشت گردوں نے چاروں جانب سے ان کو گھیر لیا. اچھا, سیکیورٹی ایجنسیز اور ادارے سارے اہلکار وہاں سے رفو چکر ہو گئے. تو ہم کس لحاظ سے اسلحہ چھوڑ دیں؟ آپ تو ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہی دھوکے میں رکھ کے ہمیں ہی قتل کرواتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ریاستی اداروں کو غیر جانبدار ہو کے اپنے فرائض کو انجام دینا ہوگا, اور پاکستان کی حدود جو بارڈرز ہیں اس کو بالکل محفوظ بنانا ہوگا. انشور کرنا ہوگا کہ کوئی بھی دشمن کسی بھی جگہ سے پاکستان پہ حملہ آور نہ ہو. یعنی آپ کا علامہ صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے, جو مجھ تک آپ کی بات پہنچی ہے, کہ پارا چنار بے یار و مددگار ہے اس وقت, وہاں پر کوئی بھی سیکیورٹی نافذ کرنے والا ادارہ جیسے ایکٹیو غزہ نہیں بے ہے, یار و مددگار پولیس ہے, وہاں نظر نہیں آ رہی ہے. جیسے غزہ بے یار و مددگار ہیں, فلسطینی مسلمان بے یار و مددگار ہیں, لبنانی مسلمان بے یار و مددگار ہیں, شامی مسلمان بے یار و مددگار ہیں, یمنی, بحرینی, یہ تمام مسلمان بے یار و مددگار لیکن ہیں. منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا خوش آئین مقصد ہے, ہم بڑے خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل کریں گے. کیا کہیں گے؟ وہ تو دعوے کر رہے ہیں, اسکرین میں نظر آ رہے ہیں. کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ بازی گر یہ کھلا. اس وقت دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے, ایک یزیدی ہے, دوسرا حسینی ہے. اس کو عام اصطلاح میں کہہ دوں, ایک اسرائیلی ہے, دوسرا اسلامی ہے. کیا بات ہے. اسرائیلی جھنڈے کے تلے 64 ممالک موجود ہیں اسلامی, 64 ممالک ان کے نمک خوار ہیں, ان کی غلامی کر رہے ہیں, ان کی کاسا لیسی کر رہے ہیں, اور انہی کے گیت گا رہے ہیں. تو جو ان کی غلامی کر رہے ہیں ان سے ہم کیا اخذ کریں گے؟ اس میں مصر ہو, ٹرکی ہو, سعودی عرب ہو, متحدہ عرب امارات ہو, دیگر اسلامی نام نہاد جو مملکتیں قائم ہیں, یہ سب اسرائیل کو طاقت دے رہے ہیں, اسرائیل کی زبان بیان کر رہے ہیں. اب یہاں آ کر کے کیا کہا جا سکتا ہے جب آپ ان کی غلامی؟ ابھی ایک بریکنگ نیوز بھی آئی ہے کہ وہاں پر افغانی باشندے جو ہیں انہوں نے پاکستانی چوکیوں پہ, افغانی طالبان نے پاکستانی چوکیوں پہ حملہ کیا ہے, لیکن بر وقت جوابی کارروائی پہ ان کے مقصد کو ناکام بنا دیا گیا. یہ ابھی کی ناظرین کرام بریکنگ نیوز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں ان کو جگہ دیتے تھے, اپنے علاقوں میں جگہ دیتے تھے, آج یہ ہم پر ہی گنے تانے ہوئے ہیں. اسلم پرویز بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اسلم بھائی کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ہمارے سامنے ایک بات کی ہے کہ میں کراچی سے میرا تعلق ہے. ہمارے سامنے بات کی پٹھان قبضے کے حوالے سے کچھ بات ہوئی, میں اس کو وضاحت کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ ضروری سمجھتا ہوں میں, اس لیے کہ میں کراچی کا باشندہ ہوں. یہاں پہ پنجابی بھی ہے, یہاں بلوچ بھی ہے, پٹھان بھی ہے, اور کتنی قومیتیں یہاں پہ آباد ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہمارا کراچی والوں کا دل بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, جو بھی قومیں آ رہی ہیں اپنے حساب سے یہاں پہ اپنا کاروبار بھی کر رہی ہیں, بزنس بھی کر رہی ہیں, لیکن کسی ایک قوم پہ ہم یہ دھبا لگا دیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے تو شاید نہیں, انہوں نے ایک قوم کو نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں کالی بھیڑیں تو ہر قوم میں میں ہے. اس کی وضاحت کرنے آ رہا ہوں, میں وہی وضاحت کرنے آ رہا ہوں کہ دیکھیں تمام قومیتیں ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بالکل ایسا ہی ہے, چاہے وہ سندھ سے آئیں یا پنجاب سے آئیں, بلوچستان سے, کہیں سے بھی آئیں, تو ہم کسی ایک قوم کا نام نہیں لے سکتے اس نے آ کے قبضہ کر لیا. سب میں کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں اور اسی حساب سے سارے معاملے. لیکن افغانی تو وہ تو ہمارے سینے پہ سمجھ لیں کہ وہ تو کانٹے ہمارے سینوں پہ جو ہے نا
चबोर हैं हमारे, जो सीधी से, लेकिन और काबे वो तो हमारी अपनी 4 सूबे, हमारी अपनी कौमें, हमारी बिल्कुल ऐसे असलम भाई, हमारे कराची के कुछ लोग हैं जो खैबर हाँ। पख्तूनख्वा में भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल। कोयटा में कर रहे जी हाँ, हैं, जी हर हाँ। जगह कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। लेकिन काली भेड़ें हर जगह हुआ करती बिल्कुल हुआ करती हैं, हैं। जिनकी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, हर दर्जा- हमारी कौमियत को नुकसान इंतहा पहुंच तक। रहा है। जी हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो यही सारी तकलीफ दे बातें हैं। हम जो बैठे हैं इस वक्त, जो हम बात कर रहे हैं, यही इंसानियत की हम बात कर रहे हैं। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं हम लोग, हम पाराचनार के, और जहाँ जहाँ बर्बरियत होगी, जहाँ जहाँ ला कानूनियत होगी, हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इंशाअल्लाह, हम तो कराची की आवाज़ बनते हैं, बिल्कुल। हम तो सबके ही, सबके और ही। कराची वाले तो हमेशा सबको गले लगाते हैं। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है, क्योंकि हमने आज अहम टॉपिक रखा है फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और पाराचनार के मुसलमानों के लिए हमने आज बात करनी है। सब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती अल्फाज से हमें शर्मसार किया। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।